बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने प्रोग्राम के साथ हम आप सब लोगों को दोबारा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू कहते हैं और इंशाअल्लाह ताला इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। हमारा प्रोग्राम हमारा मुस्तक़बिल आप सब पसंद भी कर रहे हैं और आपके फ़ीडबैक जो हैं हमें साथ साथ मौसूल भी हो रहे हैं। आप फ़ेसबुक पर जो भी हैं कमेंट्स हमें दे रहे हैं और आपके प्रोग्राम का जो फ़ीडबैक हमें मिल रहा है उससे हमारे भी हिम्मत में इजाफ़ा हुआ है और हम सब भी आपके लिए मज़ीद अच्छे प्रोग्राम्स के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर हैं। हमारे प्रोग्राम जो हैं आपके फ़ीडबैक की सूरत में जो टॉपिक्स हमें सजेस्ट आप लोग कर रहे हैं वो टॉपिक्स हमने अपने प्रोग्राम में शामिल किए हैं और इसके साथ ही हम आज के अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले हमने आपके लिए कुरान की एक आयत सेलेक्ट की है जिससे आज के टॉपिक को समझने में आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह ताला सूरह बनी इसराइल में फ़रमाते हैं कि तुम सिर्फ़ मेरी ही बंदगी करो और वालिदैन के साथ उफ़ तक ना कहो, ना उन्हें झिड़क कर बात करो और उनमें से कोई एक बुढ़ापे में तुम्हारे सामने या उनमें से कोई दोनों बुढ़ापे में तुम्हारे सामने आए तो तुम उनके साथ एहतराम और नरमी के साथ बात किया करो और उनको उफ़ तक ना कहो और उनके लिए दुआ किया करो कि ए हमारे रब हमारे वालिदैन पर रहम फरमा जिस तरह से उन्होंने बचपन में हमें रहमत और शफ़क़त के साथ पाला। हमारे प्रोग्राम का आज का टॉपिक है वालिदैन का एहतराम और साथ में बड़ों का एहतराम। ये एक ऐसा मौजू है, ये एक ऐसा नाजुक मौजू है जिसको हम कहेंगे कि जिसके हवाले से हम सब के जहन में सवालात हैं। हम सब ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारा एहतराम करें, हम सब ये तवक्को रखते हैं कि हमारे बच्चे हमारी खिदमत करें, हमारे बच्चे हमसे नरमी के साथ बात करें, हमारे बच्चे हमसे आहिस्ता रवि के साथ अपना रवैया रखें। लेकिन ये सब चीज़ें जब हमें अचीव नहीं हो पाती हैं, ये सारे रवैये जब हम नहीं देख पाते तो हम मायूस होने लगते हैं, हमारे अंदर नाशुक्री के जज्बात पैदा होने लगते हैं, अपने बच्चों से तलख़ी का इजहार हम बार बार करने लगते हैं और हमारे जहन में वो तस्वीरें घूमने लगती हैं कि जब हम एक छोटी उम्र में थे, जब हम अपने वालिदैन पर डिपेंडेंट थे, उस वक्त हमारा अपने वालिदैन के साथ एहतराम का रवैया किस तरह का होता था। और हम ये चाहते हैं कि हम अपने बच्चों के अंदर भी एहतराम की वही तस्वीरें देखें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारे साथ वही सलूक करें कि जो हम अपने वालिदैन के साथ बेहतरीन अंदाज में किया करते थे। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए मैं आपको आज अपने मेहमानों की तरफ लेकर चलूँगी। आपके वो मेहमान कि जो आपके सामने हर हफ्ते मौजूद होते हैं, आपके सवालात जो हम उनको पहुंचाते हैं उनकी सूरत में अपने एक्सपीरियंसेस वो आपसे शेयर करते हैं, आपके सामने बहुत सी सुनहरी बातें रखते हैं, आपके सामने बहुत से रूल रखते हैं, आपके सामने अपनी ज़िंदगी के वो वाक़यात रखते हैं कि जिनसे आप भी उन वाक़यात से मदद लेकर अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी लाइफ को आइडियल बना सकते हैं, अपने बच्चों से बेहतर ताल्लुक़ात उस्तवार कर सकते हैं। हमारे आज के मेहमान जो हैं वो कुछ जाने पहचाने हैं जो आपसे पहले भी मिल चुके हैं, जो आपके सामने पहले भी आ चुके हैं। मैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। सिस्टर फ़ौज़िया हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ौज़िया, क्या हाल है? और सिस्टर सूफिया हमारे साथ मौजूद हैं। सूफिया, आपका क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, एहसान है अल्लाह का शुक्र है। हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक सवाल मेरे जहन में है इसी टॉपिक से मुताबिकत रखता हुआ, और वो सवाल ये है कि एहतराम से हम क्या समझते हैं। हमारा अपना जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है एहतराम के हवाले से, या तवक्को आप उसको कह सकते हैं, तो वो तवक्को हमारी क्या है, हम एहतराम को क्या मीनिंग देते हैं? सुफिया, आप बताएं। देखिए, एहतराम जो है वो हर सोसाइटी में, हर माशरे में या हर रिलीजन में एक ही है, और वो ये है कि जब हम एहतराम की बात करें तो एहतराम में आप सॉफ्ट, यानी आप जब उनसे बात कर रहे हों, जिस शख्स को आप एहतराम दे रहे हो, जिससे बात कर रहे हो, उसके साथ आपका रवैया इंतहाई काइंड होना चाहिए, बहुत मेहरबानी का, रहम दिली का रवैया होना चाहिए। अब रवैया आपके किस रवैये से ये पता चलेगा कि ये रिस्पेक्ट हो रही है, ये मुझे ऑनर दिया जा रहा है या नहीं। उसके लिए बहुत से तरीके हैं। लाइक आप आहिस्ता बात करते हैं, आप सॉफ्टली बात करते हैं, आप वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं जिससे एहतराम का एहसास होता है। जैसे अब हमारी उर्दू लैंग्वेज है, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में भी और दूसरी लैंग्वेजेस में भी बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो
فرق پیدا کرتے ہیں کہ ہم کون سی لینگویج، کس طرح کی ہماری لینگویج ہے، ہماری باڈی لینگویج، ہماری جو لینگویج ہے وہ لائک جیسے اردو میں ہم یوز کرتے ہیں تم یوز نہیں کرتے، تو یوز نہیں کرتے، اس کی جگہ ہم آپ یوز کرتے ہیں. آپ کھا لیجئے، آپ آئیے، آپ بیٹھیے، آپ کیسے ہیں، اور اس طرح کے جو الفاظ ہیں یا اس طرح یعنی آپ کے رویے سے بالکل پتہ چلنا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج سے پتہ چلنا چاہیے کہ آپ کسی کو آنر دے رہے ہیں، آپ کسی کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کسی کو اپنے سے بہتر سمجھتے ہیں. جی. آپ اگر ایک اسٹوڈنٹ جب اپنے ہیڈ ٹیچر کے روم میں جاتا ہے تو اس کا رویہ دیکھیے کیسا ہوتا ہے، بالکل سافٹ، دھیما، اور سر جھکا ہوا اور ہاتھ بندھے ہوئے، یا اگر آج کے دور میں آج یہ ساری چیزیں کم ہیں تو پھر بھی اس کی باڈی لینگویج سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ کس سے مخاطب ہے، وہ کس کے سامنے ہے. تو ہمارے جو ایلڈرلی لوگ ہیں، ہمارے جو لوگ ہم سے بڑے ہیں، ڈیفینیٹلی وہ بھی ہم سے ایسے ہی توقعات ہم سے ہوتی ہے، چاہے وہ ہم ہوں چاہے وہ ہمارے بچے ہوں. بالکل. تو میرا خیال ہے کہ رسپیکٹ تو بالکل واضح چیز ہے، یہ ایک بیہیویئر ہے، یہ ایک آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے جو آپ کی باڈی لینگویج سے، آپ کی لینگویج سے بالکل واضح ہونا چاہیے. نظر آ جاتا ہے. فوزیہ آپ کیا کہیں گی کہ آپ رسپیکٹ کو کیا میننگ دیتی ہیں؟ جی بالکل، بہن صوفیہ نے صحیح کہا کہ رسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے جسم سے، آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے ہر الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ جس سے مخاطب ہیں آپ اس کی رسپیکٹ کرتی ہیں. لیکن اس سے پہلے یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے ہمارے دل میں اس کے لیے رسپیکٹ ہونی چاہیے، اور دل میں رسپیکٹ تبھی آتی ہے کہ جب اگلا بھی رسپیکٹ کے قابل ہو. یہ بات بہت اہم ہے کہ دیکھیں اکثر ڈر اور رسپیکٹ میں فرق ہے. ہم لوگ آج کل یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ماں باپ، ابھی آگے جا کے انشاءاللہ بات ہوگی تو اس پہ ہم اور زیادہ روشنی ڈالیں گے، کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں جب بچے ہم سے ڈرتے ہیں نا تو ہم ان کو ڈرا کے سمجھتے ہیں وہ ہماری رسپیکٹ کر رہے ہیں. حالانکہ رسپیکٹ جو ہے وہ دل سے، اب جیسے ہم کسی ہیڈ ٹیچر کے، اگر بچہ کسی ایسے ہیڈ ٹیچر کے کلاس اس میں جائے گا، آفس میں جائے گا کہ جو سچ مچ جس کی وہ دل سے رسپیکٹ کرتا ہوگا، وہ بالکل ڈفرینٹ طریقے سے جائے گا، دل سے رسپیکٹ کرے گا. لیکن اگر وہ کوئی ایسا ہیڈ ٹیچر ہوگا کہ جو بہت ہی روڈ بھی ہو اور بہت زیادہ بچوں کی کیئر بھی نہ کرتا ہو، اور وہ بچہ خود بھی اس ہیڈ ٹیچر سے بہت زیادہ نفرت کرتا ہو، تو وہ ڈرے گا تو ضرور، لیکن رسپیکٹ نہیں کرتا ہوگا. اور پھر اس کے ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہوگا، اس کی بات میں بھی فرق ہوگا. وہ ایکٹنگ تو کر لے گا تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دل سے اس کی رسپیکٹ نہیں کرے گا. آپ دونوں کی بات سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ رسپیکٹ اصل میں ایک بیہیویئر کا نام ہے، اور رسپیکٹ یہ ہے کہ ناظرین کہ اپنے سے کسی شخص کو ایک لیول ابو سمجھنا، اپنے سے زیادہ سمجھنا، اور اپنے سے زیادہ سمجھ کر آپ کے رویے میں تبدیلی آنا. میرے ذہن میں یہ سوال آ رہا تھا آپ کے جواب سے کہ رسپیکٹ ہم یہ سمجھتے ہیں نا، لیکن رسپیکٹ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ احترام سے ہمارا کیا مقصد ہے؟ ہم کیوں چاہتے ہیں کہ بچے ہمارا احترام کریں؟ ایک یہ سوال بھی ہے نا جو ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، اس لیے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اپنے ذہن میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا کہ ہم بچوں سے ایک توقع جو کر رہے ہیں تو اس توقع سے ہمارا مقصد کیا ہے. تو اگر فوزیہ آپ یہ بات بتائیں کہ رسپیکٹ ہم کیوں چاہتے ہیں؟ میں بتاؤں؟ جی سوری صوفیہ آپ بتائیں. اچھا ایمن، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دو طرح سے میں ایک بات بتاؤں گی. ایک تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے جس میں یہ ایک بہت واضح ٹیچنگ ہمارے پاس ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہمارے سامنے رہتی ہے کہ جو کسی پر رحم نہیں کرے گا اس پہ رحم نہیں کیا جائے گا. جی. اور یہ حدیث اس طرح سے بھی ہے کہ میں مفہوم کوشش کر رہی ہوں کہ مفہوم ہی زیادہ سے زیادہ بیان ہو سکے. وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک جو ہیں وہ ان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے پاس میری جان ہے اور اللہ اس پر رحم نہیں کرتا، اللہ اس پر رحم نہیں کرتا جو کسی اور پہ رحم نہیں کرتا. تو رحم اور عزت اور آنر یہ ملتے جلتے اور ملتی جلتی کیفیات کا نام ہے. مطلب آپ کسی سے رحم کر رہے ہیں، کسی پہ کائنڈ ہو رہے ہیں، آپ کسی پہ کائنڈنس اپنی شو کر رہے ہیں، یہ سب چیزیں اسی آنر کے یا اسی عزت کے اور احترام کے زمرے میں آ رہی ہیں. جب ہم کسی پہ رحم نہیں کر رہے، چاہے وہ بڑا ہو چاہے وہ چھوٹا ہو، تو ہم
ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم فرمائے گا. بالکل. تو یہ تو ایک بہت بڑی یہ ایک تو مطلب ایک ایسی چیز ہے جو ریزن ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری رسپیکٹ کی جائے یا ہم اپنے سے بڑوں کی رسپیکٹ کریں اور ہمارے بچے ہماری اور دوسرے بڑوں کی رسپیکٹ کریں. تو یہ ایک تو یہ بڑی وجہ ہے. ان جنرل بات کریں, ہم اس سوسائٹی میں رہتے ہیں الحمدللہ, اور اس سوسائٹی میں کی بہت ساری اچھی باتوں میں یہ ایک اچھی بات ہے کہ یہ اپنے سے بڑے لوگوں کو فوقیت دیتے ہیں. بالکل. بچوں کو فوقیت دیتے ہیں. آپ دیکھیں اسکولوں میں فائر ڈرل ہوتی ہے تو اس میں ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو کہ دیکھیں جو کم ہے آپ سے, جو کمزور ہے اس کو پہلے جانے دیں, جو بچہ ہے جو کم عمر ہے اسے پہلے آپ کوشش آگے بڑھائیں, یا جو آپ سے بڑا ہے ایلڈرلی یعنی وہ ضعیف ہے اور وہ نہیں کر سکتا ہے تو آپ اس کو پہلے آگے بڑھائیں. تو یہ ساری چیزیں ہم اس معاشرے میں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں کہ, اور یہ معاشرہ میرا خیال سے جو اتنا فلورش کر رہا ہے, اتنا پنپ رہا ہے, تو یہ انہی اچھی باتوں کے بیس پہ دیکھیں کوئی بھی سوسائٹی نہیں آگے بڑھ سکتی جب تک اس کی بیس میں اچھی باتیں نہ ہوں. میں نے ایک ریلیجیس بات آپ کو اسلام کے حوالے سے بتائی, دوسرا یہ ہماری سوسائٹی ہے. دیکھیں ہماری سوسائٹی یہ چیز شو کری ہے. آپ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں جا رہی ہوتی ہوں یا مجھے اپنے سے آگے کسی کو وہ کہتا ہے اور میں اس سے پہلے وہ کرتی ہوں تو وہ اس چیز کو پسند بھی کرتے ہیں, اور اس چیز کو ہمارے بینگ اے مسلم ایک اچھا امیج بھی کریٹ ہو رہا ہے. کچھ نہ کچھ تو ہمارے بیہیویئر سے بہتری آئے گی انشاءاللہ. تو یہ ساری چیزیں دو چیزوں سے یا اس سوسائٹی اور اسلام کے ساتھ مجھے یہی ہے کہ رہنا. فوزی آپ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک والد یا والدہ جو ہیں, اور ہم خود اپنے اوپر بھی رکھ کر سوچ لیں کہ والدین کی حیثیت سے ہماری توقعات بچوں سے یہ اس طرح کی کیوں وابستہ ہو جاتی ہیں؟ ہم ان سے اپنا احترام کیوں کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ایز اے مسلم نا ہماری نیت صرف اور صرف یہ ہونی چاہیے کہ میں ایک اور حدیث یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے. اگر ہماری نیت یہ نہ ہونا, اور میں بہت افسوس کے ساتھ کہوں گی کہ آج زیادہ ہمارے مسلمان معاشرے میں یہ نیت کم ہو گئی ہے, اور زیادہ یہ نیت ہو گئی ہے کہ ہم بڑے ہیں, ہماری نفس, اور یہ کہ بچوں نے میرے سامنے کیوں بولا, میری عزت نہیں کی. یعنی اپنی نفس کو آگے رکھ کے نا کہ میں جو ہوں اپنی میں کو, اپنی میں کی عزت کروانے کا زیادہ شوق ہے. حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. ہماری نیت صرف یہ ہونی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے اس حدیث کے مطابق ہم میں سے نہ رہیں, کہ یعنی ہم میں سے مطلب یہ کہ وہ ہماری امت سے نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے ان میں سے ہو جائیں کہ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ وہ نہیں. اگر ہماری یہ نیت ہوگی نا تو ہم سچے دل سے بچوں کو صرف اپنا نہیں تو ہم بھی بچوں کے سامنے اپنے بڑوں کی عزت کریں گے. دیکھیں عزت جو ہے وہ کر کے دکھائی, بلکہ عزت ہی نہیں, ہر کام بچوں کو کر کے دکھایا جاتا ہے. ہم آج خود اپنے بڑوں کی عزت نہیں کریں گے, فون پہ جھوٹ بولیں گے, ہمارے اپنے جو ایلڈرس ہیں ان کے لیے ہم وہ بچوں کے سامنے وہ نہیں ہوں گے تو ہم ان کی غیبت کر رہے ہوں گے کہ ہائے ہر دوسرے دن میری ساس یہ کرتی ہے, یا اپنی برائیاں کریں گے. پھر ہم چاہیں گے کہ جی میرے بچے تو میری عزت کریں, تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا. کہ ہم یہ بہت اہم بات کہی ہے آپ لوگوں نے بھی, اور اس بات کو میں تھوڑا سا اور بھی اس پر یعنی آپ کی بات کو لے کر چلتے ہیں کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے نا کہ عزت یہ نہیں ہے کہ آپ عزت زبردستی کروائیں. عزت یہ نہیں ہے کہ آپ عزت کے لیے کوئی آرڈر دے دیں اور آپ کی عزت ہو جائے یا رسپیکٹ آپ کی ہو جائے, بلکہ رسپیکٹ یہ ہے کہ آپ خود رول ماڈل بن کے دکھائیں. اور واقعی یہی چیز ہے کہ ہم اپنے پہلے پروگرام سے یہ چیز لے کر چل رہے ہیں کہ جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کی عملی تصویر جو ہے وہ آپ خود بن کے دکھائیں, اور اس کی عملی تفسیر آپ کر کے دکھائیں. جب تک آپ نہیں کر کے دکھائیں گے, جب تک آپ ایک آرڈر والا آپ کا بیہیویئر ہوگا کہ یہ کرنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے, اس وقت تک آپ کوئی چیز بھی اچیو نہیں کر سکتے. اور اس کے لیے بہت ساری ایگزامپلز ہم نے لیں. ایک اور سوال میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ جو میرا خیال ہے کہ ہمارے بہت سے ناظرین کے ذہنوں میں بھی ہوگا, اور یہاں پر پھر وہی بات ہم کریں گے کہ ہمارے بچے الگ معاشرے میں بڑے ہو رہے ہیں, اور ہم نے ہماری جو اپ برنگنگ ہے, ہماری جو نشو و نما ہے, ہماری جو تربیت ہے وہ ایک بالکل مختلف معاشرے میں ہوئی تھی, اور وہاں سے ہم کچھ اپنے ذہن میں آئیڈیل تصویریں لے کر آئے جن کو ہم یہاں پر بھی اسی طریقے سے دیکھنا چاہتے ہیں. تو میں آپ سے یہی سوال کروں گی کہ کیا عزت اور احترام کا تصور مختلف معاشروں میں اور مختلف کلچرز میں ڈیفرنٹ بھی نظر آتا ہے؟ کیا کوئی ایسا ڈفرینس ہے جس کی وجہ سے آج وہ بچے ہمیں نہیں نظر آ رہے کہ جو ہمیں پہلے نظر آیا کرتے تھے؟ اور پہلے زمانے میں یہ تھا کہ والد اسپیشلی گھر میں داخل ہوتے تھے تو ایک بڑا روب اور دبدبا تھا جو گھر میں خاموشی چھا جاتی تھی, اور والدہ کی ایک ڈانٹ کے بعد جو ہے وہ بچے کونوں کھدروں میں گھس جاتے تھے. تو ہم جو لوگ ہیں نا, ہمارے ذہن میں یہی تصور ہے کہ احترام یہی ہے کہ بس
بچے جو ہیں ان کے منہ پر اسٹاپر لگے ہوئے ہوں, بچے جو ہے وہ خاموش رہیں, یا ہم انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے بچوں کی نفسیات کو آج کل کے زمانے میں. تو آپ یہ بتائیں فوزیہ آپ بھی اور صوفیہ آپ بھی, کہ بچوں کے اندر جو ڈفرینس یا جو وہ مقابلہ دیکھ رہے ہیں یا تقابل وہ کر رہے ہیں مختلف معاشروں کے اندر جہاں وہ رہتے ہیں, جہاں سے ان کے والدین آئیں, تو اس پر کیا ہمیں سمجھ میں آتا ہے؟ صوفیہ آپ بتائیں. دیکھیے میں اس چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھ پا رہی ہوں جو آپ کی بات ہے, اور یہ ہم ان پیرنٹس کا, ایون میں بھی, کیونکہ میرے بچے بھی ایک ایج پہ آئے تھے, ٹین ایج شروع ہونے والی تھی تب یہاں آئے تھے, اور وہ جو آپ نے بتایا کہ ہمارے والدین جس طرح کا رویہ وہاں ہوتا تھا کہ والد آئے اور گھر میں سناٹا چھا گیا, یہ چیز تو اس وقت بھی ایکسیپٹیبل نہیں تھی, یہ چیز تو اب وہاں پہ بھی اچھی نہیں تھی. دیکھیں اور اس معاشرے میں اس معاشرے میں اگر ہم دیکھیں تو یہ معاشرہ اپنے بچوں کو ایکولیٹی ایک حصہ ایک حد تک ایکولیٹی سکھاتا ہے, اور ہم سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو. دیکھیے اگر وہ اسکول سے جو ایک بینگ اے مدر, اگر اس کو یہ پتہ ہو آج کی ماں کو جو یہاں کے اپنے بچوں کو بڑھا کر رہی ہے, نشو نما کر رہی ہے, ان کی تربیت کر رہی ہے, اس کو یہ معلوم ہے کہ وہ اسکول سے کیا چیز اچھی سیکھ کر آ رہا ہے. دیکھیں یہاں بہت فوکس ہے آپ کے سوری پہ, تھینک یو پہ, پلیز پہ, یہاں پہ بہت فوکس ہے, اور ہم اپنے بچوں کو نہیں کرتے. تو میں تو یہ بات کروں گی کہ بچوں کے ساتھ دیکھیے احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بچہ آپ کے سامنے چپ ہو جائے اور اپنی بات جو وہ کہنا چاہ رہا ہے وہ اظہار نہ کر سکے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اظہار کریں کائنڈ اور نائس مینرز میں, یعنی جو ہم نے پچھلی دفعہ بھی یہ کہا تھا کہ اپنے بچوں سے دوستی کیجیے. تو اور یہ بات ہوئی تھی کہ اگر ریلیشن شپ آپ کی اچھی نہیں ہے تو دوستی بھی نہیں اچھی ہو سکے گی. تو یہاں پہ اگین یہی بات ہے کہ آپ اپنے بچوں سے جب رسپیکٹ کا تھوڑا سا اسٹائل چینج ہو گیا, رسپیکٹ ہے وہیں پہ لیکن اسٹائل چینج ہو گیا. اب میرا بچہ جو ہے وہ یہ چاہے گا کہ میں اپنی ماں کو یا اپنے باپ کو اپنی پرابلمس بتاؤں کہ بھائی آپ جو یہ بات کہہ رہے ہیں وہ, لیکن اس کا لہجہ ڈاؤن ہونا چاہیے, اس کا انداز ہو کہ ہاں وہ ہم سے پیار سے محبت سے وہ اپنی بات بتانا چاہ رہا ہے, وہ چیخ کے جھڑک کے نہیں کہہ رہا ہے. اگر اس کے اسکول کا ماحول اور گھر کے ماحول میں کوئی چیز سیم ہونی چاہیے تو وہ اچھائی ہونی چاہیے, وہ اچھی بات ہونی چاہیے, وہ اچھا لیسن ہونا چاہیے جو وہ اسکول میں لرن کر رہا ہے اپنی ٹیچر کے تھرو, کہ وہ تھینک یو بھی کہہ رہی ہے, وہ پلیز بھی کہہ کر اپنے بچوں سے بات کری کہ بیٹا پلیز یہ مجھے اب جیسے ہم کہیں ہمارے اندر ہم نہیں ہے یہ پلیز اور تھینک یو کا رواج, اسے ڈالنا چاہیے. یہ بہت اچھی چیز ہے. سلام کا رواج ہمارے یہاں بہت کم ہو گیا ہے, اسے ڈالنا چاہیے. ایک دوسرے کو پیار سے دیکھنا, ایک دوسرے کو پیار سے حق کرنا, ایک دوسرے کو, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. تو ہمارے اس سوسائٹی میں تو ہم ان کی اچھائیوں کو ایکسیپٹ کر لیں اور اس پہ عمل کریں اپنے گھر میں بھی, تو بچوں کے اندر رسپیکٹ بھی خود بخود آئے گی. صحیح, بالکل. ایک بہت اہم بات مجھے صوفیہ آپ کی بات سے سمجھ میں آئی, اور جس کو میں ناظرین سے بھی شیئر کروں گی, کہ ہمارے اپنے دماغوں میں کانسیپٹ یہ کہ ہم صرف بچوں سے اپنا احترام کروائیں, اور جس معاشرے میں ہمارے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ یہ سکھاتا ہے کہ بچے ہی صرف احترام نہ کریں بلکہ ان بچوں کا بھی احترام کیا جائے, چاہے وہ ایک 3 سال کا بچہ ہو, چاہے وہ ایک 6 سال کا بچہ ہو, یا ایک 14 سال کا بچہ ہو. وہ بھی یہ ایکسپیکٹ کرے گا کہ جب آپ اس سے چاہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے سلولی بات کرے تو آپ بھی اس سے جو ہیں وہ اچھے طریقے سے پولائٹ وے میں بات کریں. اور فوزیہ یہی بات میں آپ سے بھی کروں گی, اور ایک کیس اسٹڈی ہی آپ کے سامنے رکھوں گی کچھ مختلف قسم کی, کہ آپ یہ دیکھیں کہ میری ایک دوست نے جنہوں نے مجھے ایک ایگزامپل دی اور مجھے بڑی دلچسپ سی محسوس ہوئی, کہ انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو ایک تو لینگویج کا ڈفرینس ہے نا, اور لینگویج کا ڈفرینس یہ ہے کہ ہماری زبان میں تو تم اور آپ کا کانسیپٹ ہوتا تھا, اور یہاں تو جو ہے وہ بچے یو جو ہیں وہ ٹیچر کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں, تو فرینڈ کو بھی وہی کہہ رہے ہوتے ہیں, اور یعنی یو جو ہے وہ ایک کامن ورڈ ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہمارے دماغ میں یہ کانسیپٹ ہے کہ اگر ماں باپ سامنے بیٹھے ہوں تو بچے جو ہیں وہ بالکل بادب سیدھے بیٹھے ہوئے ہوں, اور جس جگہ اب ہم اس وقت اپنے بچوں کو بڑھا رہے ہیں وہاں کا, یا اس وقت دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں کہ جو ہمارے ینگسٹرز ہیں, جو ہماری یوتھ ہے, اس کا یہ ہے کہ باپ اور ماں جو ہیں سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور بچے جو ہیں وہ ٹانگیں اوپر کر کے ریموٹ ہاتھ میں لے کر ٹی وی اسکرین سامنے چل رہی ہے, اور
کان پر بھی ہیڈ فون لگا ہوا ہے اور ساتھ میں فرینڈس سے بھی بات چیت ہو رہی ہے اور والدین بیچارے بیٹھے ہوئے. یا کل ہی میں فیس بک پہ یہ چیز پڑھ رہی تھی کہ والدین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سامنے اور بچے سے بات کرنا چاہ رہے ہیں اور بچہ جو ہے وہ موبائل ہاتھ میں لے کر جو ہے وہ میسیجز کر رہا ہے. تو یہ بہت ساری کیس اسٹڈیز ہیں. یا یہ کہ والدین نے یا والدہ نے کوئی بات کہی اور بچے نے زور سے کہہ دیا آئی ڈونٹ کیئر اباؤٹ یو. تو یہ سارے جو ہے نا ڈفرینسز ہمیں نظر آ رہے ہیں, مختلف فرق ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتی ہیں کہ فوزیہ آپ سے میں یہ سوال کروں گی کہ آپ کے خیال میں کیا ہم وہ فرق سمجھ نہیں پا رہے کہ ہمارے دور میں اور اس وقت کے دور میں کیا ڈفرینس ہے, یا ایسا ہے کہ احترام کا جو کانسیپٹ ایک ایکسٹریم پر ہمارے زمانے میں تھا اس کا ایک زوال شروع ہو گیا؟ کیا آپ کہتی ہیں؟ دیکھیں احترام جو ہمارا, جیسے کہ پہلے بھی مثال آپ نے دی کہ جب باپ آتے تھے تو بچے ڈر کے کونوں کھدروں میں چھپ جاتے تھے, وہ میرے خیال میں وہ احترام نہیں تھا, وہ ڈر تھا. ٹھیک ہے, اور ہم اگر اسی ڈر کو لے کے ہم آگے, کیونکہ دیکھیں اس معاشرے میں اور ابھی آج بھی ہمارے ایشین معاشرے میں رسپیکٹ کی جو ایک سمجھ ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں یوں تو کہنا دور, چھوٹے نرسری میں بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اب اپنی ٹیچر کا نام لے سکتے ہو. حالانکہ دیکھیں ہمارے میں کتنا ہوتا تھا کہ نہیں سر کہنا ہے یا یعنی نام تو بالکل میڈم کہنا ہے, نام تو بالکل بھی نہیں لے سکتے. آج کل یہاں پہ فیملیز ہیں کہ جو یہ پسند کرتی ہیں کہ ان کے اپنے بچے ماں باپ کو نام سے پکاریں. وہ کہتے ہیں اس میں کیا سب ایکول ہیں, اس میں کیا ہے, یعنی وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ نہیں کہ جو ماں باپ ہیں ان کا نام کیسے لیا جا سکتا ہے. وہ یعنی یہ دیکھیں کہ اگر ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ہمیں جو اپنا ایک پرانا تصور تھا نا رسپیکٹ کا, اس کو چھوڑنا ہوگا. ٹھیک ہے, اصل رسپیکٹ ہمیں اسلام سکھاتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سرکل میں بیٹھے تھے صحابہ کرام کے ساتھ, اور ان کے پاس اسی مجلس میں, اسی محفل میں ایک دور سے مہمان آئے تھے, تو وہ سامنے بیٹھے تھے. تو اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رائٹ پہ بیٹھا تھا وہ ایک بچہ تھا. تو آپ نے پیالے میں سے پانی پیا, آئی تھنک پانی تھا, یعنی پیالے میں سے انہوں نے کچھ پیا. تو نارملی یہی ہوتا تھا کہ وہ رائٹ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھا, ان کو آگے دیتے تھے اور وہ پھر آگے پہنچاتے تھے, یعنی باری باری سب اس میں سے پیتے تھے نا. تو کیونکہ وہ مہمان آئے تھے اور جو خاص مہمان تھے وہ سامنے بیٹھے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے پوچھا, چھوٹا بچہ تھا, یعنی یہ آئی تھنک ہمارے معاشرے میں آج کون سوچ سکتا ہے کہ کسی بچے کو اتنی رسپیکٹ دے کہ اسے پوچھے. تو آپ نے بچے سے پوچھا کہ کیا تم مجھے اجازت دیتے ہو کہ میں تمہارے بجائے اس کو وہ پیالہ پہلے دے دوں کیونکہ وہ مہمان ہے. اور اس بچے نے اجازت نہیں دی. اس بچے نے کہا کہ نہیں, یہ موقع کہ میں آپ کے منہ کا جھوٹا سب سے پہلے پیوں کیسے جانے دوں, تو میں نہیں, میرا ہی حق ہے. تو انہوں نے پھر کہا, مائنڈ نہیں کیا, ڈانٹا نہیں اس بچے کو یا برا بھلا نہیں کہا کہ تمہاری یہ ہمت, تم چھوٹے ہو, تم نے ایسی کیوں بات کی, اسی کو دیا. یعنی یہ رسپیکٹ ہوتی تھی. دیکھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ رسپیکٹ کس کی تھی؟ کسی کی نہیں تھی نا, ہم تو کچھ بھی نہیں ہے. تو ہم یہاں سے سیکھیں کہ یہ رسپیکٹ بچوں کی بھی ہے. ایک چھوٹا جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا, اس کی بھی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور ہمارے معاشرے میں یہ نہیں سمجھتے. چھوٹے بچے کو سمجھتے ہیں ہاتھ پکڑ کے بٹھا دیتے ہیں, اور اس کا منہ گندا ہے تو ٹیشو لے کے زبردستی صاف کر دیتے ہیں کہ تمہارا. اور یہاں پہ کیا ہے, نرسری میں بھی بچے سے اس کو ٹچ کرنے سے پہلے پوچھتے ہیں کہ میں تمہارا منہ صاف کر سکتی ہوں. صحیح فوزیہ, آپ کی بات جو ہے وہ اسی سے کے ساتھ ہم بریک کی طرف بھی چلتے ہیں. اور باتوں کا یہ کنکلوژن یہی نکلا ہے کہ ایک چھوٹے بچہ ہو یا اس سے بڑی ایج کا بچہ ہو یا ایک جوان ہوتا ہوا بچہ ہو, ہمارے سامنے جو ناظرین کچھ اصول آئے ہیں وہ یہی ہیں کہ بچوں کا احترام بھی آپ پر لازم ہے. اور جب آپ احترام کریں گے اور جب آپ رول ماڈل بن کے دکھائیں گے تو بچے بھی آپ کا احترام ضرور کریں گے. بچے آپ سے سیکھیں گے, بچے کہیں اور سے نہیں سیکھیں گے. اور ساتھ میں یہ کہ ہمیں یہ ڈفرینس بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ ایک پرانے دور اور اس وقت کے دور میں احترام کے تصورات پہ کافی فرق آیا ہے, جس کا ہمارا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے ساتھ ہی ہم بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے آئیں گے اور دوبارہ کچھ اور مزید سلگتے ہوئے سوال ہیں جن کو ہم ڈسکس کریں گے. بریک کے ساتھ جو ہے ہم آپ کے سامنے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں.